बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के घर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, आबाद हैं, हंसते मुस्कुराते खेलते खिलखिलाते बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी जनाब, आप लोगों की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्यारे साथियों, मुझे सुपरमैन की मूवीज़ बेइंतहा पसंद है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ना 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 ना, मैं किसी मूवी पे रिएक्शन देने नहीं जा रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है और आज की जो मेरी वीडियो है वो भी इसी किस्म की होने वाली है। इलामा कोकब नूरानी साहब ने हमें बताया है कि कोई फ्लाइंग बाबा जी भी होते हैं और उन फ्लाइंग बाबा जी को किस तरह से मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर भाई ने खिंच के थल्ले ज़मीन पे लाया। आज हमने देखना है ये चीज़। और जनाब, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को अगर अभी अभी ज्वाइन किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन टक करके ताड़े को ला जाया करे। ठीक है जनाब, तो चलें बढ़ते हैं फ्लाइंग बाबे की तरफ। ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीद थी और वो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के यहाँ मुलाजिम थी, कनीज थी। हजरत साहब से बैयत थी। ये बादशाह बड़ा सख्त किस्म का था। उससे किसी बात पर नाराज हुआ और हुक्म दिया कि इसको सजा दो। सख्त सजा क्या होती थी? वो कुतुब मीनार जो 250 फुट ऊंचा, उसके ऊपर ले जाके नीचे फेंक देते थे। वो बंदा मर खप जाता था, हड्डियां टूट जाती थी। उस लड़की ने माफी चाही, बादशाह ने माफ नहीं किया। जल्लाद पकड़ के मीनार पर ले गए कुतुब साहब के। उस लड़की को यकीन हो गया कि इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं। जिस वक्त उन्होंने फेंकने के लिए उठाया, नीचे फेंकने लगे, उसने अपने पीर को पुकारा। किसको? किसको? पीर को पुकारा। हजरत जी मदद करो। आंखें उसने बंद कर ली। जल्लादों ने ऊपर से फेंक दिया। मगर वो कितने मिनट लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं जमीन में आने? उसने आंखें बंद की हुई, यूं लगा जैसे किसी ने गोद में लिया हुआ है। आंखें खोली तो वो जमीन पर सही सलामत थी और हजरत साहब सामने थे। अल्लाह हजरत साहब शाह नक्शबंद का शहर बुखारा, और ये आई थी कुतुब मीनार से। मीनार को मुनारा कहते हैं। हजरत साहब कहां से आए थे? बुखारा से। ये कहां से आई थी? मीनारे से। तो उसने देख के कहा, हजरत जी आप कहां? तो ये फारसी का तारीखी जुमला। फरमाया, तू अज मुनारा आमदी, मन अज बुखारा आमदम। तू मुनारे से आई है, मैं बुखारे से आया हूं। अल्लाह वाले मदद करते हैं या नहीं? ऊंची क्या क्या कहानियां जनाब वो सुना रहे होते हैं। और देखे ना, वो एक कहानी मौलवी है, उसने कैसी कैसी कहानियां जी। ख्वाजा बाहुल नक्शबंद जो है, उनकी मुरीदनी थी। वो बुखारे से पहुंच के उधर, ठीक है जी। तो मैंने बताया मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि बनु सलमा ने इरादा किया कि मदीना शरीफ शहर में शिफ्ट हो जाए गांव से, ताकि हुजूर के पीछे नमाज टाइमली पढ़े। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, तुम जितने कदम चल के आते हो तो सवाब मिलता है। उनका या रसूल अल्लाह इतनी दूर से हम पहुंच नहीं पाते। तो आप फरमाया जितना चलोगे सवाब मिलेगा। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, वापस चले गए। तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह ठीक है, फिर हम उड़ के ही आ जाया करेंगे। बाहुल नक्शबंद अगर उड़ सकता है तो वो तो हमारे घोड़े की टापों से उड़ने वाली खाक जो घोड़े के नथनों में बैठती है, उससे भी वो गया गुजरा है। तो हम नहीं कर सकते। सब कहानी है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आपके आने वाली नस्लें जो है ना, वो दीन इस्लाम से मुतनफर नहीं अब होंगी इंशाअल्लाह। वरना ये आप जिस तरीके से हमारे बच्चे एडुकेटेड हैं,
میں نے اپنے بچے کا واقعہ کئی بار سنایا ہے, اس کی عمر 10 سال ہے, 10 سال میں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ فضائل اعمال کا درس سن رہا ہے, اس میں حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, دوسرے جو 8 پڑھتے تھے. وہ باہر نکل کے مجھے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ 8 قرآن روزانہ پڑھ سکے, اتنی موٹی کتاب ہے. ہم جو ہیں اس عمر میں سبحان اللہ کہتے تھے, ابھی تک کہتے آئے تھے سبحان اللہ. تو یہ اگر 10 سال کے بچے یہ کچھ کر رہے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ایک دعا تو سارے مسلمانوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ وہ کیا کریں کہ اللہ کرے کہ گورے اردو نہ سیکھیں اور ہمارے مولوی انگریزی نہ سیکھیں. ورنہ یہی جو کہانی بعض مولویوں کی اگر انگریزی میں تقریریں آئیں تو یقین کریں وہ تو اسلام کا مذاق اڑائیں گے. ان کا جو اسلام ہے کیا اس قابل ہے کہ لوگ پیش کر سکیں؟ ہم جو بکش اسلام پیش کر رہے ہیں وہ بالکل نارمل اسلام ہے, آپ کسی کے سامنے رکھیں, ویریفائیبل ہے. جب آپ گورے کو یہ کہانی کرائیں گے کہ بزرگ یہ کرتے ہیں, وہ پوچھیں گے اچھا ہوتے ہیں بزرگ ایسے, ایک لے آؤ گو دنیا چو. اور ایک گورا جب آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی ایک بزرگ ایسا ہوا نا تو کرسچنز میں تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ ہے, تو ان کا امام کعبہ وہی والا بزرگ ہوگا جو اڑ لیتا ہوگا. لیکن جب اس کو بعد میں پتا چلے گا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں تو کروڑوں لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو کہے گا پھر بزرگ کتنے نے. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے جو کہانیاں کروائی تھی نا, ہم نے لوگوں کا دماغ کھولا ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں, سرخیل ہیں, امام ہیں, مرشد ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے, تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی. تو وہ سیدھی سادھی خاتون تھی, اس نے پوچھا کہ یہ جو پیران عظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں. ساری کہانی ہے. خیر وہ نیک پہلے ہی تھی, جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی. اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی, لیکن اس کی کون سنتا. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں, تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. یہ کہتے ہیں بزرگ بہت کام کرتے ہیں, بزرگ اڑ لینے نے. اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں سر. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں, اور سوتے بھی عوام میں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, یہاں کے لینڈ کرتے ہیں. یہ تو بوئنگ 747 کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو کہتے ہیں بزرگ, میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے نے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں وہ موبائل دور سن سکتا ہے, بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ ادھر میں جواب دیتا ہے پھر اللہ سے بولتا ہوں ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کو سن کے دسن. ستے ہو نا بزرگ تے انہوں نے ماں بھن دی گال نہیں کڈنی, ٹھیک ہے, گال نہیں کڈنی, بس ستے ہو خراٹے لینے, انہوں نے کول کوئی گل کر دینی ہے, پھر بعد انہوں پوچھنا سنی جائے. تو اگر نہیں سن رہے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا اس طرح, تو دوروں بھی نہیں سننا, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں جی ایک عام آپ گورے کی بنائی ہوئی چیز, سب یہ وہ کہانی ہے جذباتی.
میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن؟ کہتے ہیں مومن مسلمان، تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے، آپ کا کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے. ساری کہانی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ زیرو واقعات ملیں گے، حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے. وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی ہوئی ہوتی، آئے دن وہ واقعات. تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں. تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں. بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی ایک گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے، تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے، تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے، بغیر اونٹ کے، بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف. تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے. یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے. ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے. ایوولوشن یہ تو ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اڑنے شروع ہو گئے نے. یہ وہ ایوولوشن ہے ڈارون بھی نہیں منتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پرندے سن تھلے آئے تو اینج ہویا. تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے. تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے. سب کہانی ہے. کیا بات ہے بھائی. تو دوستوں یہ تھا آج کا ری ایکشن. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو جناب پھر سے وہی ایک بار کہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اچھا جناب میں کہتی ہوں مارولس، امیزنگ، ٹو گڈ. میں کہتی ہوں یار پتہ نہیں کیوں ڈرامے والے کیوں دور ہیں ابھی تک کوکب چچا سے. مطلب کوکب چچا کا اسکرپٹ رائٹنگ تو آسم ہے. مطلب اتنی امیزنگ باتیں کرتے ہیں، اتنے امیزنگ طریقے سے کہانی ڈالتے ہیں کہ بندہ ان کو سنتا ہی رہ جاتا ہے. دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ کتنے لوگ کتنی پیار سے محبت سے سن رہے ہیں ان کو. کمال ہے بھائی، کمال ہے. اور پھر جس طریقے سے انجینئر بھائی نے ان کو سیدھا کیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ. تو آج کے لیے مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری